दूरिया 8 बजे से चार की कॉल का इंतज़ार करती, मगर अब रात के 2 बजने के बाद भी कोई कॉल कोई मैसेज ना आया था। शदीद नींद के बावजूद वो स्टडी टेबल पर बैठे मोबाइल हाथ में थामे बैठी थी। अब उसे शदीद गुस्सा प्यारा था कि वो सिर्फ उसके लिए जाग रही, मगर अभी तक यारम ने कोई कॉल क्यों नहीं की। वो तो काफ़ी दफ़ा कॉल करते करते रुके। 3 बजे के करीब उसने यारम को मैसेज कर ही दिया, अगर कॉल नहीं करनी थी आपने तो मुझे इंतज़ार करने का क्यों बोला आपने। मैसेज टाइप करके साथ एक गुस्से वाला इमोजी भेज दिया और मोबाइल बंद करके सो गए। यारम को आज एक पार्टी में जाना था। ये एक बिज़नेस पार्टी थी जहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी जो बिज़नेस में अपना नाम मनवा चुकी थी। यारम जो ही पार्टी में दाखिल हुआ, काफ़ी लोगों के नज़र पे पड़ी थी। ब्लैक फोर पीस पहने, हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहने और बाल नफासे से सेट किए वो वहाँ मौजूद काफ़ी लोगों का दिल धड़का चुका था। वो वहाँ सबसे मिलता एक अलग टेबल पर बैठा था। जब भी कोई उसके पास आके रुका, यारम ने निगाह उठा के देखा तो एकदम अपनी कुर्सी से उठ के आने वाले को गले लगाया था। मोहम्मद इब्राहिम, यारम का क्लोज फ्रेंड। वो दोनों लंदन में एक साथ ग्रेजुएट हुए थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के मज़ार से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। तो तू यहाँ कब आए मुझे बताया भी नहीं, कम से कम एक कॉल ही कर देता, मैं रिसीव ही करने आ जाता। यानी उसे बढ़ने का इशारा करता खुद भी उसके सामने बैठ गया। बस यार, अचानक ही प्लान बन गया तो सोचा तुझे सरप्राइज ही दे दूँ। वैसे तू बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है, शादी भी कर लियो, बताया भी नहीं, बस यही थी तेरी दोस्ती। मोहम्मद ने उसे कंधे पे एक मुकर सिद्ध किया। और यार कहाँ, अभी तो बस निकाह हुआ है और बेफिक्र हो, शादी का सबसे पहला कार्ड तुझे ही भेजूंगा। वो दोनों काफ़ी देर बातें करते करते पार्टी से बाहर निकल आए थे। यार हम उसे समंदर किनारे ले गया। वो अपना मोबाइल गाड़ी में ही छोटे समंदर के किनारे वॉक करे, वहीं ज़मीन पर बैठ के दोनों बातें करने लगे और जो टाइम का पता ही ना चला। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद यारम को ही घर जाने का ख्याल आया और वो दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। यारम ने जो ही टाइम देखने के लिए मोबाइल हाथ में उठाया और दुरिया का ही मैसेज देख उसे शदीद गुस्सा आया। खुद पे कि उसने दुरिया से कहा था कि वो उसे कॉल करेगा, मगर ये वो बात उसे भूल गई थी। अब वो जानता था कि दुरिया नाराज़ होगी। मोमन को उसके घर उतार के यारम ने गाड़ी अपने घर की जाना मोड़ी। जिस वक्त को वो घर पहुंचा, सुबह के 5 बजे तक अपने कमरे में जाके वो बिना चेंज किए ही बेड पर गिरा और थका हुआ होने की वजह से जल्दी नींद के वादी में गुम हो गया। यारम की आंख तकरीबन 10 बजे के करीब खुली थी। कुछ देर कसलमंदी से पड़ा रहने के बाद वो फ्रेश होने चल दिया। फ्रेश होके नक सक से तैयार वो नीचे आता जहाँ आजम शाह में काला शामना बेगम अक्सा बेगम बैठी बातें कर रही थी। ओन यूसी उमसवा आविज जा चुका था। लो आगे आपका लाडला खुद बात करें। आप आजम साहब ने यारम को सीढ़ियाँ उतर देख अपनी बेगम से कहा था, क्या बात चल रही है, आहर मुझे भी पता चला। यारम अपनी मम्मा के पास बैठा वो बोला, तुम्हारी मम्मा को अपनी बहू से मिलने की चाह हो रही है, मैंने कहा तुमसे पूछ लें, क्या कहते हो फिर। और इसमें पूछने की क्या बात, चलते हैं ना आपकी बहू से मिलने, बल्कि ऐसा करते हैं सब चलते हैं, वैसे भी शादी की डेट फिक्स करनी है ना, तो फिर देर किस बात की। यारम ने हथेली पे सरसों जमाई थी, मगर यारम बेटा इतनी जल्दी शादी, फिर तैयारियाँ, इस सब में वक्त लगता है बेटा। मगर मामा एक हफ्ता बाद दुरिया की फ्लैट वापसी वापस जाके उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी, उसका हाथ छोड़ा और तैयारियाँ करने, बस बारात और वलीमे का ही ड्रेस लेना है ना, मेहंदी का फंक्शन मुझे नहीं पसंद, इसलिए सिर्फ बारात और वलीमा होगा। आप बस जाके डेट फिक्स कर ले, बाकी तैयारियाँ मैं देख लूँगा। मगर बेटा उसके घर वाले मान जाएंगे इतनी जल्दी शादी के लिए। अक्सर बेगम ने परेशान से पता, जी मामा वो मान जाएंगे, बस आप तैयारी करें। मुस्तफ़ा ओन भी जाएंगे साथ में, उनको कॉल करता तुम्हारी देर थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। यार ने सब प्रोग्राम सेट कर लेता और सब ही मान गए थे। सुबह के 11 बजे थे। दुनिया रात को लेट सोने की वजह से अभी तक सोई थी। आयशा 2-3 चक्कर लगा चुकी थी, मगर वो बेसुध पड़ी थी। तकरीबन 12 बजे के करीब सूर्य की आंख खुली। काफ़ी देर तो वो गायब दिमागे से लेटी रही, मगर फिर उसे रात की यारम की हरकत याद आई तो वो गुस्से से उठ बैठी। समझते क्या है खुद को, अब करते थे कॉल, मैं भी नहीं उठाऊंगी। वो खुद से उलझती फ्रेश होने चल दी। फ्रेश होने के बाद दुनिया नीचे नाश्ते की गढ़ से किचन में गई, जहाँ से तरह तरह के खाने की खुशबुएं आ रही थी। यारम ने आयशा को कॉल करके अपने आने का बता दिया था, इसलिए वो सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। आयशा दामीन और माजदा मुतली डिशेस बनाने में मगन है। दुनिया हैरान होती आगे बढ़ी, आप ही आज हैरियत तो है ना, इतने सारे खाने, क्या कोई आ रहा है, कोई मेहमान। वो वहीं रखी कुछ पे बाढ़ की थी, अरे तुम उठ गई, मैं अभी तुम्हें उठाने आ रही थी, जल्दी से तैयार हो जाओ, यारा भाई उनके घर वाले आ रहे हैं। दामी ने उसे बताया तो उसके होश उड़ गए, मगर आप ही वो क्यों को आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तो आए थे ना, फिर आज क्यों। दुनिया ने घबराहट में पूछा था। उसकी घबराहट महसूस करते आयशा ने मुस्कुरा के उसे देखा था।
دوریا جاؤ میرے کمرے میں، تمہارا ڈریس سکا ہے وہ پہن لو۔ گڑیا جلدی سے، ٹائم بھی نہیں، اتنا وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ اوکے ہری اپ ریڈی ہو کے آؤ۔ مرتا کیا نہ کرتے وہ اٹھ کے عائشہ کے کمرے میں، جہاں بلیک کلر کی فراک اور ساتھ میں بلیک اور گولڈن دوپٹہ رکھا تھا۔ دوریا نے وہ ڈریس چینج کیا اور نیچے چلی گئی۔ مائدہ دوریا کے لیے ناشتہ لے کے آئے تو دوریا نے وہیں بیٹھے ناشتہ ختم کیا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ عائشہ اور رامین بھی کام ختم کر کے فریش ہونے چل دی تھی۔ وہ دونوں فریش ہو کے باہر دوریا کے پاس آئیں، جہاں وہ ٹی وی پہ کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ دوریا اب تو کارٹون دیکھنا بند کر دو، بڑی ہو گئی ہو، آفٹر آل اب شادی ہونے والی تمہاری۔ رامین نے اسے چہرا تھا، جی نہیں اتنی جلدی میں نے نہیں کرنی شادی، اور ابھی تو عائشہ بھی کی ہوگی، پھر آپ کی اور اس کے بعد میری۔ ابھی وہ تینوں باتیں کرتے جب باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ عائشہ اور رامین لاؤنج کے دروازے تک گئی تھی، جبکہ دوریا وہی بیٹھی کارٹون دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ اعظم شاہ میں کالا شاملہ بیگم اقصیٰ بیگم کے ساتھ رامین اقصیٰ بیگم کے ساتھ جان اون ہی آئے تھے، جبکہ مصطفیٰ میٹنگ کی وجہ سے بعد میں آنے والا تھا۔ عائشہ اور رامین جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور سب سے ملی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہیں، اقصیٰ بیگم نے دونوں کو گلے سے لگا تھا، جبکہ آمنہ بیگم کو بھی وہ کافی اچھی لگی تھی۔ اس کے اعظم شاہ اور میکال شاہ نے دونوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اون رامین کے گاڑی داخل کرتے ہوئے بھی چونکا تھا، اور پھر عائشہ اور رامین کو وہاں موجود دیکھ وہ حیران ہی تو ہو گیا تھا، بھلا اس نے کب سوچا تھا کہ یارم کی بیوی رامین کی بہن بھی ہو سکتی ہے۔ پر پھر سرجٹ کے ان کی جانب متوجہ ہوا جو سب سے مل رہی تھی۔ پنک کلر کے شلوار قمیض میں رامین پنک گلاب کا پھول لگا تھی، اس پہ سونے پہ سہاگے کے بال کھلے تھے اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر کے رکھا تھا۔ باوجود اس کے گال پہ ایک پمپل پھر بھی نظر آ رہا تھا۔ اس سے بر وقت ایک شعر یاد آیا تھا، بال کھلے تھے اس کے اور کاجل بھی لگا رکھا تھا، گالوں پہ پمپل نے تو قہر مچا رکھا تھا۔ شعر کو اپنے انداز میں سوچتے شعر کا بیڑا غرق کیا گیا تھا۔ جانب اون پیچھے کرے مسکرا رہے تھے، اندر آئیے نا آنٹی انکل پلیز۔ عائشہ نے سب کو لاؤنج میں چلنے کو کہا تو سب وہیں چل، مگر وہاں ایک الگ ہی جہاں آوا تھا۔ دوریا کارٹون سے دیکھتی اونچا اونچا ہنستی تھی، اسے دیکھ کے کسی 5 سال کی بچی کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں بچوں والی تھی۔ آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم وہیں اپنی جگہ پہ رکی اور انہیں رکتے دیکھ کے عائشہ اور رامین بھی رکے اور ان کے نظروں کے تعاقب میں دوریا کو دیکھا، جہاں وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ عائشہ نے جلدی سے آگے بڑھ کے ٹی وی آف کیا اور اس کے توجہ آنے والے مہمانوں کی جانب کی، اور وہ جو ٹی وی بند کرنے پہ حیران ہوئی تھی، وہیں سب کو دیکھ کے ایک دم اپنی جگہ تو اٹھی تھی اور وہیں صوفے کے پاس جم گئی تھی۔ یعنی نے اسے دیکھا تھا، بلیک کرنو طاقت فراق کے ساتھ کیپری بلیک اور گولڈن دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالے بنا میک اپ کے بھی حسین لگ رہی تھی۔ دوریا آگے جا کے ملو صاحب سے۔ عائشہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ایک دم چونکتی آگے بڑھی اور سب سے جھجکتے ہوئے ملی، اور جانم کو دیکھتے ہی اسے کل رات کا واقعہ یاد ہے تو اس نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ جانم کو اندازہ تھا کہ دوریا ناراض ہوگی، مگر پھر بھی اسے دکھ ہوا تھا دوریا کے منہ پھیرنے سے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، جانم اون ساتھ ساتھ ہی بیٹھے تھے، اور جانم کی ہر پل دوریا کی جانب اٹھتی نگاہ کو محسوس کرتے دوریا بدل ہو رہی تھی۔ رامین جاؤ چچا جان کو بلا لاؤ، عائشہ نے آہستگی سے رامین کو بھیجا تھا۔ دوریا ابھی تک وہیں کھڑی تھی، بڑے دورے مکنون بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آ کے ہمارے پاس بیٹھو۔ اعظم شاہ نے دوریا کو گمسم سا دیکھا تو اپنے پاس بلا، وہ ایک نظر صبر ڈالتی ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اقصیٰ بیگم تو ابھی تک پریشان تھی، کہاں ان کا بیٹا اور کہاں یہ چھوٹی سی بچی۔ انہیں تو سوچ سوچ کے ہول اٹھے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بے جوڑ شادی کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ جانم کے لیے کوئی اس کے جوڑ کی لڑکی نہیں ملی جو ایک 19 سالہ بچی کو بیاہ لائے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، یارم نکاح کر چکا تھا، اس کی ضد کو بھی وہ جانتے، مگر پھر بھی ایک دفعہ یارم سے بات تو کرنی تھی۔ عائشہ کچن میں آ گئی تھی اور مائدہ کے ساتھ مل کے ٹرالی سیٹ کی پھر سب کے لیے مشروبات ڈال رہی تھی۔ مائدہ کو کچھ ہدایت دیتی ہے، ساتھ ساری چیزوں کا جائزہ بھی لے رہی تھی، جب تک چچا چچی بھی لاؤنج میں آ چکے تھے۔ وہ مائدہ کو ٹرالی لے جانے کا کہ خود بھی اس کے پیچھے چلی، سب کو سرو کر کے وہ رامین کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سب بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ کو کچھ عجیب لگا تو وہ دوریا اور رامین کو اشارہ کرتی وہاں سے اٹھائی تھی۔ وہ دونوں بھی وہاں سے اٹھنے کو پیر توڑ رہی تھی، عائشہ کے اشارہ کرنے پہ وہ بھی وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ جانم اور اون دونوں ایک ساتھ ٹھنڈی آ بڑی تھی، چونکہ وہ دونوں ساتھ بیٹھے اس لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے چمکے۔ رامین عائشہ دوریا کچن میں چلے گئے تھے اور مائدہ کو لاؤنج کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ بتا دے۔ مصطفیٰ کو میٹنگ سے فارغ ہوتے ہوتے بھی تقریباً گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ٹائم لے کر تو دن کے 2 بجے تھے۔ آج یارم کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اور وہ وہیں ہی غائب تھا۔ موبائل جو ہی آن کیا، یارم کی 10 مسڈ کال لگی ہوئی تھی
ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جانم کی دوبارہ کال آ گئی. کہاں ہو، کب سے کالز کر رہا ہوں، ابھی تمہاری سیکرٹری سے بات ہوئی، اس نے بتایا کہ تم میٹنگ میں. وہ میں نے کہا تھا نا کہ آج کوئی میٹنگ مت رکھنا، اتنے اہم موقع پہ تم غائب ہو، اور جب تک تم نہیں آتے کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوگی. آدھے گھنٹے میں تم پہنچو. یہاں جانم نے کافی تیز آواز میں کہا تھا. یقیناً وہ غصے میں تھا. اوکے اوکے میں نکل رہا ہوں، غصہ تو مت ہو، آج اتنا خاص دن ہے تمہارا. مصطفیٰ اسے چھیڑا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جانم کے اللہ مسکرا دیے تھے. چل اب بکواس نہ کرو، جلدی پہنچے. جانم اسے ہدایت دیتا کال کاٹ کے واپس لاؤنج میں، جہاں سب بیٹھے باتیں کرتے. اعظم شاہ اور میکال شاہ کاشف بیگ کے ساتھ بزنس کی باتیں کرتے، جبکہ آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم حتیجہ بیگم سے گفتگو میں مگن تھی. جانم نے اون کو دیکھا جو بور ہوتا موبائل میں غصہ تھا. جانم چپکے سے لاؤنج کے دائیں طرف بنے کچن کی طرف بڑھ گیا. دروازے سے کھڑے ہو کے دیکھا تو دوریا عائشہ اور رامیر کچن کے درمیان رکھے چھوٹے سے ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی. جانم نے اندر قدم رکھتے ہوئے کھنکھارا بڑا تو تینوں نے چونک کے اسے دیکھا. ارے جانم بھائی، آپ لگتا ہے اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہے نا؟ رامیر اسے دیکھتے ہی چھیڑنے لگی اور وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہلکا سا مسکرایا تھا اور ساتھ ہی دوریا کی جانب دیکھا جو اسے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی تھی. عائشہ نے دوریا کا رخ موڑنا اور پھر جانم کو دیکھنا نوٹ کیا تھا. رامیر تم ذرا آؤ میرے ساتھ، کچھ کام ہے. انہیں اکیلا چھوڑے عائشہ رامیر کو لے کے وہاں سے نکل گئی تھی. عائشہ اور رامیر کو باہر جاتا دیکھ کر دوریا بھی باہر نکلنے لگی تھی، مگر جیسے جانم کے قریب سے گزری جانم نے اس کی کلائی تھام لی. کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے میرا ہاتھ، پلیز چھوڑیے. دوریا وہاں سے دوریا، یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا میں نے، اور مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. چلی جائیے یہاں سے، میں ناراض ہوں. وہ غصے سے کہتے آہر میں منہ پھلا کے کہتی اسے سیدھی دل میں اترتی محسوس ہوئی. یار سچ میں کل رات ایک پارٹی میں چلا گیا تھا، وہاں ایک دوست سے ملاقات ہوگی. ہم سی سائڈ چل کے بس وقت گزرنے کا ہی نہیں پتہ چلا. پلیز دوریا، آئے سے میرے دماغ سے نکل گیا تھا اور میں نے تمہیں جاگتے رہنے کے لیے کہا ہے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں پرامس کرتا ہوں. یار نے اسے اپنے سامنے کرے اپنے کان پکڑے ہر بات کی وضاحت دی. دوریا چاہے بھی اس سے ناراض نہ رہ پائی تھی اور مسکرا دی. سے مسکراتے دیکھ یار نے سکھا سانس دے اور تھوڑا سا دوریا کے قریب. مجھے تو لگا تھا کہ بہت منتیں کرنی پڑے گی، اس کے بعد معافی ملے گی، مگر تم اتنی جلدی مان گئی. آئی کانٹ بلیو. وہ ہلکی آواز میں کہتے دوریا کے اور قریب آیا تھا. اس کے آگے بڑھتے دیکھ دوریا الٹے قدم لیتی پیچھے کی جانب، مگر ہائے وے قسمت، 3 قدم کے بعد ہی وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور جانب اس کے تمام راہیں مسدود کی اس کے دائیں بائیں بازو رکھے کھڑا تھا. دوریا کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی. یہ کیا کرے آپ؟ مجھے جانے دے، کوئی آ جائے گا پلیز. دوریا تو جانب کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے تھر تھر کانپ رہی تھی. پھر نظریں بار بار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، مگر جانب کو پرواہ ہی کب تھی. دوریا کا ذرا سہما کامتا ہوا وجود جانب نے ہولے سے اپنے ہنسا میں لیا تھا. دوریا ایک سرگوشی سی ہوئی تھی دوریا کے کان میں اور وہ اسے سرگوشی سے ٹھر ٹھر کے تھی. اب تو دوریا کی آواز بھی نکل نہیں رہی تھی، مگر یارم کے پیچھے دھکیلنے کی ہمت بھی اس میں نہ ہوئی. یارم نے پیچھے اس کے بال میں ہاتھ پھنسا کے اس کا چہرہ سامنے گیا تھا. ڈر سے کانپتی آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی. گلابی لڑ سے ہونٹ اس طرح ہوتی رنگت. یارم ایک پل میں جنونی ہوا تھا. یارم نے اسے بغور دیکھا، پھر اس کے کانپتے ہونٹ کو ایک دم ہی اس نے دوریا کے لبوں پہ اپنے لب رکھتے اس کی سانسیں قید کی تھی. دوریا کو لگے جیسے آج وہ یارم سے نہیں بچ پائے گی. یارم کے لفظ میں شدت بڑھتی جا رہی تھی اور دوریا کی سانسیں بند ہونے کے قریب تھی جب دوریا نے یارم کی چھڑ کا کالا جھٹکا. یارم نے دوریا کی اکھڑتی سانسیں محسوس کرتے پیچھے ہو کے اسے دیکھا تھا، مگر اپنی گرفت میں ابھی بھی کیا رکھا تھا. اس کی حالت دیکھتے یارم نے اس سے اور قریب کیا تھا. اس بار نشانہ دوریا کی گردن تھی. دوریا سے مسلسل پیچھے دھکیلی تھی، مگر آج اس پہ کچھ اثر انداز نہ ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے یہ خیال تھا کہ اس وقت وہ دونوں کچن میں کھڑے. اگر غلطی سے بھی کوئی یہاں آ جاتا تو کیا سمجھتے سب، مگر یہ سب اس وقت یارم کے سمجھ میں کہاں تھا کہ وہ تو پل پل گن کے گزارا تھا دنیا کے بغیر. خود پر گاڑی کا ہارن سنا دیا تو وہ چونکا. جلدی سے دوریا کو دیکھا جو آنسو بہاتی اسے دور کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی. اسے روتے دیکھ یارم ایک دم بیچا ہوا. دوریا میری جان کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ یارم نے اس کے آنسو پوچھنے چاہے، مگر دوریا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. یارم کو برا لگا اور پھر اس نے دوریا کو دیکھا جو رخ موڑے سسکیاں بڑھتی رو رہی تھی. آنسو اس کے گالوں سے پھسلتے جا رہے تھے. ایک دفعہ بھی سے یارم کو اپنی برداشت ختم ہوتے محسوس ہوئی. اس نے دوریا کا رخ اپنی جانب کی اور نرمی سے اس کے چہرے سے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا. دوریا ایک دم ساکت اور باقی آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم گئے. یارم نے اس کی طرف دیکھا جو بالکل بت بنی کھڑی تھی. دوریا منہ دھو کے آؤ جاؤ اپنے روم میں، اور اگر باہر آؤ تو دوپٹہ سر پہ کر کے آنا. اوکے شاباش، جلدی سے جاؤ. یارم اسے سمجھاتا دوپٹہ اس کی گردن سے لپیٹا ہوا بولا اور واپس مڑ گیا اور لاؤنج میں چلا جہاں سب بیٹھے تھے.
عائشہ جو لاؤنج سے نکل رہی تھی لاؤنج میں داخل ہوتے مصطفیٰ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ آئم سن مصطفیٰ سنبھال تھا اس سے پہلے عائشہ کو دیکھ کہ اسے جھٹکا لگا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ اندر کی جانب، مگر اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا تھا جہاں وہ اب کسی کمرے میں گم ہوئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب سے ملتا یارم کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا تھا، مگر ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ یارم اسے الجھن میں دیکھ کے اس سے باتوں میں مصروف کیا تھا۔ دنیا بھاگتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں تھی اور واش روم میں بند ہوگی، بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ پھر سے رونے لگ گئی تھی، پھر خود ہی آنسو پونتی آنے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ منہ دھونے کے لیے آگے بڑھتی کہ اپنی گردن پہ نشان دیکھ کے حیران ہوتی وہیں رکے۔ اسے یارم کی جنونیت اور آخر میں دی جانے والی حالات یاد آئی تو وہ ایک دفعہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ بہت برے، بہت گندے بھی، مانسٹر کہیں گے۔ وہ منہ دھوتے ساتھ اسے القبات سے نوازتی رہی، روم میں آ کے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کے سر پہ نماز والے سٹائل میں لپیٹا تھا۔ تابے رامی اسے ڈھونڈتی وہاں آئی۔ ارے تم یہاں آ کے کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ اور یہ دوپٹہ کیوں اوڑھ لیا سر پہ؟ پہلے تو تم نے کبھی ایسے دوپٹہ نہیں لیا۔ تو جی آپی، وہ یوں ہی دل کر رہا تھا میرا، اس لیے دنیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی بولی۔ اچھا چلو کھانا لگ گیا ہے، سب بلا رہے ہیں تمہیں، آ جاؤ۔ رامین اسے کہتے باہر کی جانب بڑھ گئی اور وہ پھر سے یارم کا سامنا کرتے جھجک کا شکار ہوتی۔ مگر کیا کرتی، مرتا کیا نہ کرتا کہ اس سے باہر آنا پڑا تھا جہاں سب ہی موجود تھے، مگر ایک شخصیت کا اضافہ تھا۔ وہ کنفیوز ہوتی آگے بڑھی۔ ارے دنیا بیٹا، یہاں کہاں چلی گئی تھی؟ ان سے ملو، یہ مصطفیٰ ہے میرا، بہت اچھا بیٹا بھی اور بھتیجا بھی۔ اور مصطفیٰ، یہ ہماری بیٹی در مکنون۔ اعظم صاحب نے دریا اور مصطفیٰ کا تعارف کروایا تھا۔ مصطفیٰ نے دریا کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ کچن میں بھی آ کے کشمکش میں مبتلا تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کو کہنے کا مگر کہا، یہ اسے یاد نہ آ رہا تھا۔ وہ مائدہ اور رامین کے ساتھ مل کے ٹیبل سیٹ کر رہی تھی، مگر دماغ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رامین نے سب کو کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تھی اور حدیجہ بیگم نے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے تو باقی سب بھی ان کے پیچھے تھے، مگر دریا کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ یارم نے اسے سست ہوتے دیکھا تو اس کے قریب جا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے دبایا تو وہ چونک گئے اور سب کی طرف دیکھا۔ سب لوگ جا چکے تھے، سب وہ دونوں ہی وہی تھے اور اسی خیال سے دریا کا ہاتھ پسینے سے بکنے لگا۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں کیا تھا، اور ایسے مت ڈرو، چلو کھانا کھانے۔ یارم نے اس کا ہاتھ دباتے کہا، اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ ہال تک لایا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ابھی تک کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی کہ یارم یا اس کے گھر والوں کو عجیب لگتی۔ کھانے کے بعد سب لوگ ایک دفعہ پھر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جی بیگ صاحب، اب اصل بات کی طرف آتے، ہمیں یارم اور دریا کی شادی کی ڈیٹ چاہیے اسی ہفتے کی، اور انکار بالکل مت کیجیے گا۔ اعظم صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا، مگر ایک ہفتے کی ڈیٹ پہ کاش بے کچھ حیران ہوئے تھے۔ مگر شاہ صاحب اتنی جلدی، اور پھر شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہوں گی نا۔ دیکھیے بیگ صاحب، ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، الحمدللہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، بس آپ ہمیں ہماری بیٹی دے دیں اور تیاری جو بھی کرنی ہوگی بچیاں ایک ہفتے میں ہی کر لیں گی۔ بس آپ ڈیٹ بتائیے۔ مہندی کے لیے تو یارم نے منع کر دیا، تو بارات اور ولیمے کے لیے دن مقرر کرے۔ اعظم صاحب نے کل شاہ کے زور پہ کاشف بیگ نے آج سے 5 دن بعد یعنی ہفتے کے دن بارات اور اتوار کو ولیمے کا دن منتخب کیا تھا، اور سب نے اس فیصلے پہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عائشہ اور امین جب ایک ہفتے بعد شادی کا سننا بے سہاتا دریا کے گلے لگ کے رو دی تھی۔ وہ دریا تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہنے والا حساب تھا، مگر جیسے جیسے اس نے خود کو سنبھالا تھا، مگر دماغ ابھی بھی سن سا تھا۔ اس کے بعد کب عائشہ اسے لاؤنج میں لائی، کب اقصیٰ بیگم نے اسے انگوٹھی پہنائی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بس بہت سا رونا چاہتی تھی، اور عائشہ نے اس کی حالت محسوس کرتے اسے کمرے میں چھوڑائی تھی، اور وہ دروازہ لا کر کے بیڈ پہ گر کے خوب روئی تھی۔ کب تک وہ لوگ گئے، باقی کیا باتیں ہوئی، وہ سب سے انجان کمرے میں پڑی تھی اور وہیں سو گئی تھی۔ عائشہ ان سب کے جانے کے بعد آئی تھی دریا کے کمرے میں، مگر دروازہ لاک دے کے واپس چل گئی تھی۔ اقصیٰ بیگم نے کہا کہ کافی دیر یارم کو سمجھایا تھا کہ دریا ابھی بچی ہے، کچھ سال انتظار کر لیں، مگر وہی مرغی کی ایک ٹانگ، ماما کچھ نہیں ہوتا، وہ بچی ہے، میں کون سا اسے کچھ کہہ رہا ہوں، اور پھر وہ میری دسترس میں آ جائے گی، مجھے سکون رہے گا۔ اب اس کی لا ابالی طبیعت پہ پریشان مت ہو، سمجھ جائے گی، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بڑی ہو ہی جاتی ہیں۔ اب میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، کسی سے کہہ کے کافی بھجوا دیجیے گا۔ یارم انہیں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور وہ وہیں بیٹھ کے اس کی جلد بازی دیکھتی رہ گئی تھی۔ دونوں گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ عائشہ اور امین تقریباً روز بازاروں کے چکر لگا رہے تھے۔ تمام مہمانوں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے تھے۔ دریا کے لیے تمام کپڑے زیورات عائشہ اور امین نے ہی لیے تھے۔ دریا ایک دفعہ بھی ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔
ابھی شام کے 6 بجے تو آشا رامی رقصہ بیگم آمنہ بیگم کے ساتھ ہی بازار گئی تھی اور دنیا کے لیے بارات اور ولیمے کا ڈس لیا تھی، مگر دنیا یہ سامنے دیکھ کے کافی اپسیٹ تھی۔ وہ چاہتی تھی ایک دفعہ جان سے بات کر لے کہ وہ ابھی اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہتے، مگر اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے اور وہ سب سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ دنیا بے دلی سے سب دیکھتے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ آشا دیکھ رہی تھی دنیا ابھی راضی نہیں، مگر وہ بھی مجبور تھی کہ اب شادی میں صرف 2 دن ہی باقی تھے۔ دنیا نے موبائل دیکھا جب سے شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، نہ یارم ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی کال کی تھی، خود سے وہ کال کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی سب سوچتے مزید ایک دن گزر گیا تھا۔ تمام مہمان آنا شروع ہو گئے۔ دنیا کے ننیال سے صرف ایک خالہ تھی جو ملک سے باہر ہوتی تھی اور ددیال سے چاند ایک گنے چنے لوگ تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ کل بڑا تھے، آج شام آشا نے ہی دنیا کی کچھ سہیلیوں کو بلوا لیا تھا، ساتھ میں آشا کے دوست بھی وہی لاؤنج میں دما چوکری ڈالے ڈولکی بجا رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے یارم نے منع کیا تھا، مگر لڑکیاں کہاں کسی کی سنتی تھی۔ سب نے کہنے پر آشا نے دنیا کو مہندی کلر کا سوٹ دیا تھا تاکہ وہ پہنے۔ سلک کی پٹیالہ شلوار قمیض کے ساتھ ہم رنگ ستار اور گوٹے سے بڑا دوپٹہ اس کے سر پہ تھا۔ میک اپ کے نام پہ صرف ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی، موتیا اور گلاب کے گجے پہنے اور موتیوں کے پھولوں سے بنی بالیاں پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آشا نے اس کی کئی دفعہ نظر اتارتی اور ایک نظر کا ٹیکا بھی لگا دیا تھا۔ اسے تیار کر کے سب لاؤنج میں ہی لے کر گئی تھی۔ دنیا کو مہندی لگ رہی تھی مگر وہ انکاری ہوئی۔ دنیا لگوا لو کی ضد کری اور دلہن مہندی کے بغیر اچھی نہیں لگتی، چلو شاباش۔ رامی نے اسے بچکایا تو ناچار اسے مہندی لگوانا پڑی۔ دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگوانے کے بعد اب پیروں پہ مہندی لگ رہی تھی اور دنیا کا اتنی سی دیر میں ہی تھکن سے برا حال تھا۔ وہ وہیں نیچے کشن میں بیٹھی صوفے کے ساتھ ایک لگائی ہی غنودگی میں تھی اور مہندی ختم ہونے تک وہ سو چکی تھی۔ آشا جو تمام کام دیکھ رہی تھی، دنیا کو وہیں سوتے دیکھ سر پہ ہاتھ مارا۔ اوف، اس لڑکی کو بھی ہوش نہیں، جہاں نیند آئی بس وہیں سو جاتی ہے۔ آشا ابھی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی جب مائدہ نے اسے پیغام دیا، بی بی جی وہ باہر دنیا بی بی کے سسرال سے کوئی آیا ہے جی، کچھ سامان دینا ہے۔ شاید آشا اس کی بات سنتی آگ بڑھی تھوڑی دیر پہلے ہی اکثر بیگم کی کہا لیتی کہ وہ دنیا کا بارات کا ڈریس چوڑی اور باقی چیزیں بھی بیچی ہے کیونکہ بارات دن کے ٹائم تھی اور انہیں کافی کام بھی تھے، اس لیے وہ خود نہیں آ پائیں گی۔ عائشہ جو ہی راہدار میں بنی سیڑھیوں کے پاس آئی، ایک دم سے تمام لائٹ صاف ہوئی تھی اور کسی نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس افطار میں وہ شور مچاتی، اس سے پہلے کسی نے اس کے منہ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا تھا۔ عائشہ بوکھلائی اپنے منہ سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی مگر کسی کا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پہ جما تھا۔ جیری ایک سرگوشی ہوئی تھی اس کے کانوں کے پاس اور وہ ساکت ہوئی تھی۔ عائشہ کو ساکت دیکھ کے اس نے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا، پھر عائشہ کے پیچھے موڑ کے دیکھنے تک وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ عائشہ یہاں اندھیرے میں دیکھی تھی مگر وہاں کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا نہ۔ تھوڑی ہی دیر میں لائٹ دوبارہ آن ہو چکی تھی اور وہ مڑے مڑے قدموں سے آگے بڑھی کہ شاید وہ ایک دم سے سامنے اور کہیں واپس آ گیا، مگر جہاں تو کوئی بھی نہ تھا تو پھر وہ کون تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس تھا۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھے پورچ میں جہاں مصطفیٰ کھڑا اسی کا انتظار کرتا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مصطفیٰ نے خوش حلاقے سے اسے سوال کیا تھا۔ عائشہ نے اس حالات کا جواب دیا کہ وہ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے میں الجھی تھی۔ یہ ماما نے دنیا کا کچھ سامان بیچا ہے تاکہ صبح کوئی پریشانی ہو۔ مصطفیٰ نے جلدی سے سارا سامان سے بڑا ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ عائشہ نے سارا سامان اس کے ہاتھ سے لیا، سامان لیتے ہوئے عائشہ کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ٹکرایا تو اسے ایک دم تھوڑی دیر پہلے والا لمس یاد آیا۔ مصطفیٰ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ مصطفیٰ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، گاڑی وہاں سے جان سے نکال کے لے گیا۔ عائشہ ابھی تک الجھی سامان اٹھائے اندر آئی تھی اور بیگ دنیا کے روم میں ہی رکھ دیا تھا۔ واپس آ کے دنیا کو اٹھایا، اسے اس کے کمرے میں بھیجا۔ باقی سب بھی نیند سے بے حال ہوتے اپنے اپنے رومز کی جانب چل دیے تھے مگر عائشہ کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔